इंग्लैंड से हमें आज ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह एहसान मानी। ये अफसोस की बात है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये पब्लिक मनी है। देखें, जो पीसीबी को पैसा मिलता है वो मिलता है क्रिकेट के लिए, बोर्ड के मेंबरान के खर्चों के लिए नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लोग बार बार कहते हैं कि इमरान खान चाहते थे कि डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म की जाए, मैं चाहता था। लोग ये बात करते हैं कि जी डिपार्टमेंट इनको पैसे देता था। बोर्ड जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट आज पाकिस्तान खेल रहा है उसको साल में कोई 32 लाख रुपए मिलते हैं। आज ये समझ लें कि जो बीसीसीआई है वो बीजेपी है। इमरान ने एक दफा दखल नहीं किया था क्रिकेट के चलाने में। ये सारे मेरिट्स पे ली गई थी। सरफराज का बहुत कंट्रीब्यूशन था पाकिस्तान क्रिकेट में, मगर वो टाइम आ रहा था कि जहां उसकी अपनी जगह टीम में भी दरख्त अब वो अंडर थ्रेट थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान में ये रिवायत रही है कि जब भी हुकूमत तब्दील होती है क्रिकेट बोर्ड का सरबराह भी जाता है। और एहसान मानी जो थे इमरान खान साहब के दौर में जो थे चेयरमैन पीसीबी बने, लेकिन फिर 3 साल जब उनके पूरे हुए तो उनको हटाकर रमीज़ राजा को लाया गया। एहसान मानी ने जब से ओहदा छोड़ा मीडिया के सामने वो नहीं आए। ने कोशिश की और उनका शुक्रिया कि उन्होंने वक्त दिया है। इंग्लैंड से हमें आज ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह एहसान मानी। उनसे पूछेंगे उनके दौर में जो अच्छे या बुरे फैसले हुए उन पर उनकी राय जानेंगे और आगे पीसीबी में क्या होता उनको नज़र आ रहा है। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया एहसान मानी साहब, आपने वक्त दिया। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं इस सवाल से कि हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हुकूमत तब्दील हो उसके बाद क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीली की बातें होने लगती हैं। जैसे अब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे तो कहा जा रहा है कि रमीज़ राजा जो हैं उनको भी चेयरमैन पीसीबी के ओहदे से हटा देना चाहिए और शायद ऐसा हो भी जाए। आपके ख्याल में ये चीज़ सही है या गलत? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट जो पीसीबी का आइन है उसके मुताबिक पेट्रन 8 में से सिर्फ 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। और उस हमारा कल्चर ऐसा है थोड़ा कि लोग समझते हैं अगर पेट्रन ने किसी को नॉमिनेट किया तो उनमें से एक को चेयरमैन होना पड़ेगा। ये भी गलत बात है क्योंकि इवेंचुअली बोर्ड करता है इलेक्ट चेयरमैन और सिर्फ बोर्ड हटा सकता है। ये हमने चेंज किया था कि ये जो आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले ज़का अशरफ और नजम सेठी का ये चल रहा था मसला कोर्ट्स में, तो इससे सिर्फ क्रिकेट की बेइज्जती होती है। तो हमने ये किया था कि अगर कोई चेयरमैन परफॉर्म नहीं कर रहा, पेट्रन उसमें दखल नहीं कर सकता। वो बोर्ड का प्रोगेटिव कह दीजिएगा कि जिसके मुताबिक बोर्ड उनको हटा सकता है। बतौर बैटर इन चीफ जो वज़ीर आज़म होते हैं उनके पास इख्तियार होता है कि 2 लोग नॉमिनेट करें बीओजी के लिए, पीसीबी के लिए। उनमें से कोई एक ही जो है वो चेयरमैन बनता है। जब आप चेयरमैन बने और आइन में तब्दीली की तो ऐसा कर सकते थे कि आइन में से ये चीज़ हटा देते कि वज़ीर आज़म जो हैं 2 लोग नॉमिनेट करें, उनमें से एक जो है बाद में चेयरमैन बने। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया था? नहीं, उसकी वजह ये थी कि पीसीबी, मैंने कोशिश की थी इंसिडेंटली, मगर मुझे बताया गया था मिनिस्ट्री, ये लॉ मिनिस्ट्री से और आईपीसी से कि क्योंकि पीसीबी का सारा बेसिस था एक गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस और इवेंचुअली उस पीसीबी गवर्नमेंट की ओवरसाइट में आता है। तो ये वो समझते थे कि ये लाजमी का गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा होना चाहिए वहाँ, या एटलीस्ट कोई गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होना चाहिए। मैंने उनसे ये भी कहा था आईपीसी से कि देखें, आपका जो सेक्रेटरी आईपीसी है वो एज अ नॉन वोटिंग मेंबर हमारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं और उनसे कोई चीज़ छुपाई नहीं जाती, तो वो ऑलरेडी आपके पास है। मगर इस पर क्योंकि इतने डिलेज हो रहे थे तो और मैंने डिसाइड किया कि इसको इस स्टेज पर इस पर एक लड़ाई झगड़े का फायदा नहीं है। मगर ये मेरा बिल्कुल इरादा था कि जाकर उसको भी चेंज करूं कि पेट्रन का नॉमिनी होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। जब आप चेयरमैन बने तो आपने एक अच्छी चीज़ शुरू की थी कि अपने और बीओजी के जो मेंबर्स थे उनके जो अखराजात थे वो वेबसाइट पर देना शुरू किए थे, लेकिन आपके जाने के बाद ये सिलसिला तो ख़त्म हो चुका है। बाकी मुझे नहीं पता था। ये अफसोस की बात है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये पब्लिक मनी है। देखें, जो
PCB کو پیسہ ملتا ہے وہ ملتا ہے کرکٹ کے لیے، بورڈ کے ممبران کے خرچوں کے لیے نہیں. اور اگر بورڈ کے ممبرس خرچ کرتے ہیں پیسہ، میں نے کیا ضرور ٹریول میں، میری اکوموڈیشن مجھے پرووائڈ کی PCB نے، گاڑی تھی میری، اس کا سارا خرچہ ہمیشہ ود ان اباؤٹ 2 weeks یا 3 weeks آف ایوری کوارٹر وہ پبلش ہوتا تھا. تو یہ افسوس کی بات ہے سن کر کہ وہ نے روک دیا. وزیر اعظم جو تھے سابق عمران خان، ان کے کہنے پر آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ کا جو سٹرکچر تھا وہ چینج کر دیا، ڈپارٹمنٹس بند کر دیے، لیکن اب حکومت چینج ہو چکی ہے اور جو نئی حکومت آئی ہے ہو سکتا ہے وہ پھر پرانا والا سیٹ اپ لے آئے ڈپارٹمنٹس والا، پھر جو آپ نے ساری محنت کی وہ تو بیکار جائے گی. دیکھیں، فرسٹ آف آل یہ جو لوگ بار بار کہتے ہیں کہ عمران خان چاہتے تھے کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم کی جائے، میں چاہتا تھا. صرف ہمارا فرق یہ تھا کہ میں نے سوچا تھا شروع میں کہ 8 ٹیمز ہونی چاہیے. عمران کی فیلنگ تھی کہ نہیں 6 سے شروع کریں، پھر دیکھیں کہ کس طرح آگے ڈیولپ ہوتا ہے. صرف یہی ہماری تھنکنگ میں فرق تھا. اگر یہ ڈپارٹمنٹ سسٹم اتنا اچھا ہوتا دنیا میں کسی اور ملک میں یہ نہیں فالو کیا گیا، کیوں نہیں؟ یہ سوچنا چاہیے لوگوں کو. یہ جو ڈپارٹمنٹ سسٹم تھا اس میں جتنے پاکستان میں بینکس ہیں ان نے تو یہ نئے سسٹم آنے سے پہلے، اور انفیکٹ میرے آنے سے پہلے، بینک سے پل آؤٹ کرنا شروع کر دیا تھا کرکٹ سے. MCB وغیرہ نے پہلے چھوڑ دیا، صرف حبیب بینک میرے ہوتے ہوئے ان نے گیو اپ کیا تھا. اور جو باقی ڈپارٹمنٹس تھے وہ PCB کے پلیئرز کو لے کر جو ہم لوگ ڈیولپ کرتے تھے اپنے اکیڈمی کے سسٹم کے تھرو، ان کو وہ لے کے آگے چلتے تھے، مگر صرف نوکریاں دیتے تھے. وہ بھی سب کو فل ٹائم ہوتی تھی. کئی جو ان کے سپر اسٹارس ہیں ان کو بے شک وہ کرتے ہوں گے پیسہ 12 مہینے، بس زیادہ تر جو پلیئرز تھے ان کو صرف سیزن کے لیے ملتے تھے پیسے. اور پھر یہ سسٹم اتنا کرپٹ ہو چکا ہوا تھا کہ آپ یہ سوچیں، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان 2 ڈویژنز تھے، فرسٹ اور سیکنڈ ڈویژن تھے پاکستان میں. جو ہماری سیکنڈ ٹیئر تھی اس میں جو فرسٹ ڈویژن کے کھلاڑی تھے، خاص طور ڈپارٹمنٹس کے، وہ جا کے کھیلتے تھے دوسرے ڈویژن میں. اور یہ ہوتا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ فیصل آباد جو سیکنڈ ڈویژن میں تھا انہوں نے کوالیفائی کیا فار پروموشن ٹو فرسٹ ڈویژن. اور پھر مجھے لوگوں نے آ کے بتایا کہ جی اس میں سے 11 یا 12 میں سے 9 پلیئرز ایسے ہیں جو ڈپارٹمنٹس کے لیے کھیلتے ہیں، اور کیونکہ اب یہ لوگ فرسٹ ڈویژن میں آ گیا فیصل آباد، وہ اگلے سال نہیں کھیل سکیں گے فرسٹ فیصل آباد کے لیے. تو اس سے زیادہ فراڈ سسٹم کیا ہو سکتا تھا؟ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ڈپارٹمنٹس ان کو پیسے دیتا تھا. بورڈ جو فرسٹ کلاس کرکٹ آج پاکستان کھیل رہا ہے، میں کھیل رہا ہے، اس کو سال میں کوئی 32 لاکھ روپے ملتے ہیں، پرائز منی اوپر ملتا ہے. اور اگر وہ اپنے کو ڈیولپ کر سکے تو اس کو انڈورسمنٹس الگ ہوں گی. تو یہ کس لوگوں کا کہنا یہ بالکل غلط فہمی ہے کہ پلیئرز کو نقصان ہوا اس کی وجہ سے. پلیئرز کو بالکل نقصان نہیں ہوا. جو بہتری یہ جو مقصد تھا کہ ہم کوالٹی آف کرکٹ جو پاکستان میں اس کو بہتر کریں کہ ہم دنیا میں سارے دوسرے ملکوں سے کمپیٹ کر سکیں. آپ نے جو سابق ڈومیسٹک جو سسٹم تھا اس کے بارے میں بڑا ایک ہارڈ ورڈ استعمال کیا، فراڈ. حالانکہ اسی سسٹم سے کئی پلیئر سامنے آئے. خود عمران خان صاحب جو تھے وہ خود 2 ڈپارٹمنٹس کی نمائندگی کرتے رہے. فرق یہ تھا کہ ایک اس وقت کنٹرول تھا، بورڈ نے کھلی چھٹی دی ہوئی تھی. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کا پلیئر اپنے ادارے کے لیے بھی کھیل رہا ہے اور یا کہ ایک اور ٹیم کے لیے بھی کھیل رہا ہے؟ آپ خود سوچئے. تو وہ پلیئر جو کوئی ینگسٹر تھا جو آ سکتا تھا سیکنڈ لیول پر، وہ اس کی جگہ روکی ہوئی تھی اس نے، صرف اور صرف پیسوں کے لیے. پاکستان ایک غریب ملک ہے، آسٹریلیا اور انگلینڈ جو ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں. کیا پاکستان کے سسٹم کا ان کے ساتھ موازنہ کرنا درست ہے؟ یہاں پر تو ظاہر ہے لڑکا جو ہے نوکری کرے گا، اس کے بعد کھیل کود کا سوچے گا. وہاں پر تو بہت ساری فیسلٹیز ملتی ہیں لوگوں کو. دیکھیں، میں نے آپ یہ اپریشیٹ کریں گے کہ ICC میں جو پیسہ آیا ہے آج، جو تقریباً ان کو 8 سال کے لیے 4 ارب ڈالر ملتے ہیں، وہ میں نے شروع کیا تھا. میں سمجھتا ہوں فائنانسز آف کرکٹ ایڈمنسٹریشن اور بزنس آف کرکٹ میں آئی تھنک بہت کم لوگ ہیں دنیا میں جو مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے.
اگر نہیں ہوتا تو آج بھی مجھے کیوں ICC مجھے کنسلٹ کرتا ہے. یہ ذرا سوچیے, میں نے جب یہ بنایا تھا تو میں نے پوری فائنانسز ورک آؤٹ کی تھی اس کی, کہ کس طرح فنڈ ہوگا, کس طرح فائنانس ہوگا, اور پاکستان کو لے کر آگے کس طرح چلیں گے ہم لوگ. آپ یہ اپنے سامنے رکھیں کہ انگلینڈ کوئی کا جو بجٹ ہے وہ کوئی تقریباً 3.5 لاکھ پاؤنڈ ہے سالانہ. آسٹریلیا کا کوئی 2.5 سے 3 لاکھ $300 ملین ہے. انڈیا کا 1.6 بلین یعنی 1 بلین ڈالرز میں ہے ان کا بجٹ. ہم نے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے اپنا سارا کرکٹ جو ہے اسٹارٹنگ ود گراس روٹ کرکٹ یعنی اسکول کرکٹ جو بالکل ختم ہو گئی تھی, کلب کرکٹ پچھلے سیزن میں بڑی خوشی ہوئی دیکھے 3,800 یا 900 جینیون کلبوں نے کرکٹ کھیلی ہے پاکستان میں, پہلی دفعہ یہ ہوا ہے سالوں بعد. یونیورسٹی کرکٹ بالکل ختم ہو گئی تھی, وہ بلڈ اپ کر رہے تھے ہم لوگ. پھر کیا کوئی 90 سے زیادہ شہروں میں کرکٹ ہو رہی ہے, سٹی ٹیمز بنی ہیں, 93 ہیں یا 96 ہیں, مجھے آف ہینڈ نہیں یاد. تو ایک پورا سسٹم بن رہا تھا جس سے ایونچولی اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے جو پروونشل ایسوسیشنز ہیں ان کے لیے پلیئرز کھلاڑی تیار کریں. اور وہاں بھی دو لیولز تھے, فرسٹ ٹیم تھی اور ان کی سیکنڈ 11 تھی. تو ایک پاتھ وے تھا, اور میں یہ چاہتا تھا کہ وہ جو کوئی 90-100 پلیئرز ہیں ان میں سے کوئی ایٹ لیسٹ 75% پاکستان کے لیے تیار ہو کھیلنے کے لیے. آپ یہ دیکھیں جب آسٹریلیا میں کوئی پلیئرز انجرڈ ہوتے ہیں یا کوئی ریٹائر ہوتا ہے, وہاں ان کی اسٹینڈرڈ نیچے نہیں آتی, کیونکہ ان کا سسٹم اتنا تکڑا ہے کہ وہ جو نیچے سے فیڈر سسٹم ہے وہ کمپیٹیٹیو کرکٹ کے ذریعے پروڈیوس کر رہے ہیں کرکٹرز. تو اس کے میں نے پورا اس کے بزنس پلان بنایا تھا. مجھے 1 سال لگا تھا صرف یہ سمجھنے میں کہ یہ جو صحیح بات کی آپ نے کہ جو اس کا پیسہ ہے جو پاکستان کو ضرورت ہے کرنے کے لیے, اور میں نے یہ ورک آؤٹ کیا تھا کہ پاکستان PCB کو کم سے کم $200 ملین سال کے چاہیے ہوں گے. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سارے کا میں انتظام کیا تھا جسے کسی گورنمنٹ کو فرق پڑنا تھا, گورنمنٹ سے ایک پیسہ نہیں لیتے PCB, اور اس کا ایک بزنس ماڈل بنا تھا جس کے مطابق یہ پیسہ آنا تھا. یہ دیکھیں میں 3 سال اور نہیں کرنا چاہتا تھا, مگر یہ جو پلان تھا میرا یہ 99.9% آپ سمجھ لیں کہ کمپلیٹ ہو چکا تھا. صرف ایک قدم اور لینا تھا, اور سب تیار تھے کرنے کے لیے, وکیل تیار تھے, سب اور تھے. کس وجہ سے نہیں ہوا اس کا میں جواب نہیں دے سکتا آپ کو, وہ آپ کو اوروں سے پوچھنا پڑے گا. مگر جو کچھ ہم لوگ کر لیں وہ پیسہ صرف اس جو میں نے ورک آؤٹ کیا تھا اسکیم اس کے ذریعے آنا تھا. 10 ملین 15 ملین ڈالر سے کوئی فرق نہیں پڑنا پاکستان کرکٹ کو. ہمیں جو ہماری کرکٹ کنسٹیٹوئنسی ہے وہ کوئی 20 ملین لوگ ہیں, جو بچے ہیں, جو ینگسٹرز ہیں 15-16 کے عمر سے لے کر کوئی 21-22 تک, ان کو ہم نے پکڑنا ہے اور ان کو ڈیولپ کرنا ہے کرکٹ کے لیے. میں 3 سال تیار نہیں تھا کرنے کے لیے, اور وہ میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ میں نے زندگی میں کبھی ایکسٹینشن نہیں مانگی اور نہ بھی مانگی تھی. میں 3-4 مہینے کے لیے تیار تھا ٹھہرنے کے لیے, مگر وہ ٹائم ایسا تھا کہ وہ جو PM تھے وہ ان نے سمجھا کہ شاید اگر اپوائنٹ کرنا ہی ہے کسی کو 3 سال کے لیے کر لے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ کریے. جب آپ کے جو عہدے کی میعاد تھی اس میں توسیع نہیں ہوئی تو یہ باتیں بھی سامنے آئی تھی کہ جو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں انہوں نے رمیز راجہ کو BOG میں نامینیٹ کرنے کا سوچا تھا آپ کے ساتھ, تو اس بات پہ آپ ناراض ہو گئے تھے, تو آپ نے کہا کہ نہیں اب مجھے کنٹینیو نہیں کرنا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. BOG تو ان کو وہ پیٹرن کا پروگیٹو. پھر کہہ رہا ہوں ہمارا سسٹم جو ہے نا, میں سسٹم نہیں, جو ہماری سوچ ہے وہ غلط ہے. پیٹرن نامینیٹ ضرور کر سکتے ہیں, کسی کو کرنے. اسد علی خان کو بھی انہوں نے کیا تھا, جو بہت جن نے کنٹریبیوشن کی ہے پاکستان کرکٹ کے لیے.
بہت زیادہ. جتنا ٹائم انہیں لگایا پی سی بی کے معاملوں میں بہت کم لوگ لگا سکتے ہیں. مگر الیکٹ کرنا چیئرمین بورڈ کا پروگرام ہونا چاہیے. صرف ان بورڈ والوں ممبرس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ پی ایم کا اشارہ کس طرف ہے, وہ غلط بات ہے. پی ایس ایل فرنچائز کے ساتھ آپ کے دور میں جو تعلقات تھے پی سی بی کے کافی خراب ہو گئے تھے اور عدالت تک بھی معاملہ پہنچ گیا تھا, لیکن بعد میں بہتری آئی اور پھر آپ ہی کے دور میں نیا فائنینشیل ماڈل بنا, لیکن امپلیمنٹ سے پہلے ہی آپ چلے گئے تھے. تو پھر بعد میں جو اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوا اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, آپ کے خیال میں وہی سب کچھ ہے جو آپ نے کیا تھا؟ جی, جو ان کو زیادہ تر کنسیشنز دیے تھے وہ انفیکٹ میں نے اپروو کیے تھے. انفیکٹ میں تھوڑا زیادہ دینے لگا تھا ان کو, مگر ٹھیک ہے وہ خوش ہیں, بڑی اچھی بات ہے. اور دیکھیں پی ایس ایل کو پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں ہمارے ینگسٹرز جو ہیں جن کو موقع ملتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل پریس کے ساتھ کھیل سکیں. اور جو انڈیا میں ترقی ہوئی ہے وہ ان کے آئی پی ایل کی وجہ سے ہوئی ہے, اسی وجہ سے کہ وہ جو ان کے ینگسٹرز ہیں وہ آتے ہیں, وہ انٹرنیشنل پریس کے خلاف کھیلتے ہیں. اور میں جو پی ایس ایل ہے اس کو ایک دوسرے لیول پہ لے جانے کا پلان تھا, اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ کے دور میں پی ایس ایل جو تھی مسلسل 2 سال درمیان میں روکنا پڑی تھی. ظاہر ہے ان دنوں کووڈ تو چل رہا تھا, لیکن شاید انتظامی غفلت بھی تھی. آپ کے خیال میں کیا وجوہات تھیں وہ؟ نہیں دیکھیں اس میں 99% کووڈ تھا, اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے. اور اس اوبیسلی اس سے بورڈ کو کافی ایکسٹرا خرچہ اٹھانا پڑا, مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا اس وقت کہ کتنا کنٹیجس ہے کووڈ اور کتنی جلدی پھیل سکتا ہے. اور کئی لوگوں نے اس کو لائٹلی لیا, ہمارے لوگوں نے بھی, کچھ فرینچائز والوں نے بھی. اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں تھوڑا سا پی سی بی نے بھی یہ تسلیم پچ کی تھی پہلی دفعہ, بٹ ناٹ دا سیکنڈ ٹائم. اور فرینچائزز بھی سمجھ گئے تھے کہ دیکھیں اگر ہم نے اسٹرکٹ پروٹوکول نہیں فالو کیا تو ایونچولی نقصان پی ایس ایل کا ہوگا. بھارتی بورڈ کے ساتھ آپ کے دور میں بھی تعلقات ویسے ہی رہے جیسے پہلے تھے؟ ظاہر ہے کہ ایک رکا ہوا ہے سب کچھ حکومت کی وجہ سے بھارت کی. اب رمیز راجہ جب چیئرمین بنے تو انہوں نے کوشش کی 4 قومی کرکٹ ٹورنامنٹ کرائیں, بھارت کو بھی اس میں شامل کریں, لیکن ان کی تجویز کو اتنی پذیرائی نہیں ملی آئی سی سی میں. تو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے پی سی بی میں اب جو لوگ ہیں کہ بھارت کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے چاہیے ان کو؟ یہ بالکل میرے تعلقات انڈیا کے ساتھ بہت اچھے ہیں ایٹ اے پرسنل لیول, مگر یہ ان کی آج یہ سمجھ لیں کہ جو بی سی سی آئی ہے وہ بی جے پی ہے, بی جے پی رن کر رہا ہے بی سی سی آئی کو. ٹھیک ہے سوراو گنگولی کو رکھا ہوا ہے انہوں نے ایز اے فارمر کرکٹر, ان کا سیکرٹری آف دا بورڈ کون ہے ذرا سوچیے آپ. جے شاہ, وہ ہاں جے شاہ ہیں امرت شاہ کے بیٹے. جی بالکل. اور جو بی جے پی کی پالیسیز ہیں ان کے ذریعے وہاں ہو رہی ہیں. جو ان کے ٹریجرر ہیں وہ ان کے ایک منسٹر ہیں ٹھاکر صاحب, ان کے بھائی ہیں. جو ریئل کنٹرول ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. تو میں انڈیا کے پیچھے کیوں بھاگتا؟ اگر وہ کھیلنا چاہتے ہیں وہ آ کے کھیلیں گے. مگر میں نے انکار کبھی نہیں کیا, مگر میں نے بالکل یہ کہہ دیا تھا کہ ہماری اپنی عزت ہے, ہمیں انڈیا کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے. جب وہ تیار ہوں گے تو ہم تیار ہوں گے انشاءاللہ. عموماً جو چیئرمین پی سی بی ہوتے ہیں وہ ساری جو پاور ہے اپنے پاس رکھتے ہیں, لیکن آپ وسیم خان کو لے کر آئے, بعد میں وہ سی ای او بھی بنے اور کافی اختیارات آپ نے ان کو دیے تھے, تو اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ دیکھیں میں دنیا میں بڑے بڑے اداروں کے کمپنیز کے بورڈ پر رہ چکا ہوں, مجھے پتہ ہے کارپوریٹ گورننس کس طرح ہوتی ہے. ہر ایک ادارے میں چیکس و بیلنسز ہونے چاہیے. اب آپ نے جو مجھے بات بتائی آج کے, دیکھیں وہ خرچہ بی پی سی بھی اپنا ڈسکلوز نہیں کر رہا اپنے ڈائریکٹرز کا, یہ غلط بات ہے. چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے, پبلکلی ہونے چاہیے. اور اگر جو چیئرمین کا رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو آپ کہہ دیجیے گا بگ پکچر رول, اسٹریٹجی بنانا, بزنس پلانز اپروو کرنا, ڈائریکشن اور ٹریول اگری کرنا. اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے چیف ایگزیکٹو کو پاورز دینے چاہیے جس کے ذریعے وہ یہ امپلیمنٹ کر سکے بورڈ کی پالیسیز. ایونچولی چیف ایگزیکٹو کیا کرتا ہے, وہ بورڈ کے پاس آتا ہے نا واپس چیئرمین کے ذریعے, اور رپورٹ کرتا
है کہ جی میں نے یہ آپ کا پلان تھا، یہ آپ کا بجٹ تھا اور اس کے مطابق میں نے یہ کیا. کوئی اس کی اپنی مرضی کے مطابق وہ نہیں چل سکتا. اور وسیم خان بہت ہی اچھے آدمی تھے. آپ یہ خود اندازہ کر لیں کہ انہیں پش آؤٹ کیا گیا ہے، وہ خود چھوڑے وہ الگ بات ہے، مگر ان کو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ان کو آئی سی سی نے کب رکھ دیا. آئی سی سی کے بعد ساری دنیا میں کہ وہ ہیں لوگ اویلیبل. انہوں نے وسیم کو سمجھا، یہ چناؤ اس میں تو ہماری جو سوچ تھی جس وجہ سے میں وسیم کو لایا تھا وہ جسٹیفائی اسی کی وجہ سے جسٹیفائی ہو گئی. لیکن آپ کے جاتے ہی وسیم خان کو بھی جانا پڑا، تو یہ فیصلہ آپ کا درست تھا کہ ان کو لے کر آیا اور اتنا پاورفل آپ نے سی ای او بنایا؟ کیونکہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، جب چیئرمین کوئی آتا ہے تو اس کے خاص جو لوگ ہوتے ہیں اس کے جانے کے بعد ان کو بھی جانا پڑتا ہے. وہ یہ سوال آپ کو رمیز راجہ سے کرنا چاہیے، مجھے نہیں پتا کہ کیوں چھوٹ کے گئے وہ. سبحان احمد سے آپ کا بڑا قریبی اور پرانا تعلق تھا، لیکن جب آپ چیئرمین بنے تو آپ نے ان کو پھر برقرار نہیں رکھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں ہم نے ایک تبدیلی لانی تھی ان دا بورڈ، اور جس طرح ہم سارا کرکٹ کا سیٹ اپ کر رہے تھے. آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بندہ کوئی 15-20 سال سے وہاں رہ چکا ہے، اس نے جتنا کنٹریبیوشن کر سکتا تھا، سبحان کا بہت کنٹریبیوشن تھا، اس نے کر لیا تھا. نئے آئیڈیاز لانا، فریش تھاٹس لانا، کرکٹ کو اگلے لیول پر کس طرح لے جانا، اس کے لیے نئی سوچ چاہیے تھی. مگر اس کا یہ نہیں مطلب کہ سبحان نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا، انہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا پاکستان کرکٹ کے لیے. آپ نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان کے سارے میچز پاکستان میں ہوں گے، نیوٹرل وینیو پہ نہیں جائیں گے، اور اس پر پھر عمل درآمد بھی ہوا. اب تو آسٹریلیا کی ٹیم بھی یہاں کھیل کر جا چکی ہے. جی بالکل. دیکھیں اس میں بڑی سمپل بات ہے کہ یہ ایک بڑا آسان طریقہ تھا کہ نہیں ہم دبئی میں کھیل لیں گے. میں نے آئی سی سی میٹنگ میں جا کے کہا کہ دیکھیں میں آپ سب کے خلاف انکلوڈ انڈیا کے خلاف کھیلنے کے لیے تیار ہوں، بٹ ناٹ اپارٹ فرام ایشیا کپ، کیونکہ وہاں ان کے گورنمنٹ کا دخل تھا، اور ایشیا کپ کا مقصد ہوتا ہے کہ ایشیا کے جو چھوٹے ملک ہیں ان کی مدد کی جائے. میں نے کہا اس کے علاوہ سارے پاکستان کے جو ہوم میچز ہوں گے وہ صرف اور صرف پاکستان میں کھیلے جائیں گے. اب آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں یا نہیں. سب جانتے ہیں کہ وسیم اکرم اور محسن خان کے تعلقات اچھے نہیں تھے. اس کے باوجود جب آپ آئے پی سی بی میں شروع میں آپ نے جو کرکٹ کمیٹی بنائی، دونوں کو ایک ساتھ رکھا تھا، تو اس فیصلے پر بعد میں افسوس تو نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا کیا؟ نہیں دیکھیں دونوں ماشاءاللہ بہت ایکسپیرینسڈ اور اچھے پلیئرس تھے اپنے ٹائم میں، اور بہت کرکٹ کھیلے ہیں. اور محسن کی اپنی اسٹرینگس تھیں، وہ چیف سلیکٹر رہ چکے تھے، کوچنگ میں انوالوڈ تھے. وسیم اکرم میرے خیال میں ان سے بہتر کوئی دنیا میں کبھی لیفٹ آرم فاسٹ بولر تھا ہی نہیں. تو ان کی کنٹریبیوشن بہت بورڈ کے فائدہ تھا اس میں ان کو انوالو کرنا. آپ جب آئے تو پی سی بی کے آڈٹ کی 2 رپورٹس ایسی آئیں جس میں بہت ساری ریڈ لائنز تھیں، لیکن ہم نے دیکھا کوئی ایسی بڑی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. جن چیزوں پر اعتراضات تھے کوئی ایسا نظر نہیں آیا، حالانکہ میڈیا میں جو رپورٹ ہوئی تھی وہ تو کافی سنگین بے ضابطگیاں نظر آ رہی تھی. دیکھیں آڈٹ کا مقصود ہوتا ہے کہ کمزوریاں سامنے کرنا. یہ کہنا کہ کارروائی نہیں ہوئی، آئی ڈونٹ نو واٹ یو مین، کیونکہ ہم نے کافی چیزیں کی. کچھ لوگوں کو نکالا گیا اس رپورٹ کی وجہ سے جو پی سی بی کے پرانے ملازم تھے، اور دوسرا جہاں پیسوں کا گڑبڑ تھا ان کے خلاف قانونی قدم بھی اٹھائے گئے. مگر یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ ایک ہمارے ملک میں مائنڈ سیٹ ہے کہ جی ان نے نقصان پہنچایا آپ ان سے پیسہ ریکور کریں. اگر کوئی ایک بندہ چاہے وہ چیئرمین ہو یا کوئی اور سینئر ہو، وہ اکیلا ڈیسیشن مجھ سے پہلے بھی نہیں لیتے تھے، نہ میرے ٹائم میں لیے نہ بعد میں لے سکیں گے. یہ ایک بورڈ کا ڈیسیشن ہوتا ہے، بورڈ فیصلہ کرتا ہے. وہ بورڈ میں میرے ایسے لوگ نہیں ہیں میرے خیال میں، آج تو نہیں ہیں بالکل، جو صرف چیئرمین کہیں گے اس کے ساتھ وہ ہاں ملا کے آگے چلیں گے. وہ کویسچن کریں گے، وہ سوچیں گے، وہ اپنا دماغ استعمال کریں گے. آپ نے آنے کے بعد اعلان کیا تھا کہ بچت کریں گے، پی سی بی کا پیسہ بچائیں گے، دوسری طرف ہم نے دیکھا بہت بھاری سیلریز پہ آپ نے لوگوں کو ملازم بھی رکھا. دیکھیں آپ لوگوں کو کیوں پیسہ دیتے ہیں؟
ان کی ایک ورथ ہوتی ہے نا. اب آپ وسیم خان کو دیکھ لیں, بڑا آپ لوگوں نے شور, آپ کہنے کا مطلب میڈیا نے شور مچایا کہ جن کی تنخواہ بہت ہے, وہ آئی سی سی میں آپ کس سیلری پہ گئے ہیں, دگنا جو پی سی بھی دے رہا تھا انہیں, اس کی ریئل ورتھ بہت تھی. اور جو کوچز تھے ہمارے, وہ تو جس لیولز پہ اگری ہوا تھا وہی چلتے رہے. اب یہ تھا ضرور کہ جو اگر پاکستانی کوچ ہے اس کو کم ملنا چاہیے یا وہی ملنا چاہیے جو انٹرنیشنل کوچز کو ملتا ہے. اس پر میں نے ضرور فیصلہ کیا تھا کہ پاکستانی کوچز کو کم نہیں ملنا چاہیے. کرکٹ میں میچ فکسنگ اور اسپاٹ فکسنگ بھی کافی ہوتی ہے. آپ کے دور میں ایسا کوئی بڑا واقعہ ہوا جو نظروں سے اوجھل رہا, یا کوئی مسئلہ سامنے آیا؟ بالکل کوئی نہیں تھا. دیکھیں, ایک میں نے زیرو ٹالرنس کرپشن کے لیے میں نے اڈاپٹ کی تھی. اور یہ اس میں کوئی جہاں تھوڑا بہت بھی شک تھا یا کوئی بریچز ہوئے, ہم نے باہر کر دیا تھا کھیل سے. اور ایک دو رپورٹس ہوئی تھی وہ جو میڈیا میں بھی آئی تھی. کرپشن صرف کرکٹ کو نقصان پہنچا سکتا ہے, اور جو لوگ نقصان پہنچاتے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کرکٹ سے. کھیلوں میں جو کرپشن ہے اس کے خلاف ایک قانون بننے کی تجویز سامنے آئی تھی, ایک بل بنایا تھا. اقبال محمد علی مرحوم جو تھے انہوں نے بڑی کوشش کی تھی اس کے لیے, لیکن وہ معاملہ جو ہے آگے بڑھ نہیں پایا. پی سی بی کی طرف سے بھی ایک بنایا گیا تھا قانون, لیکن وہ کیوں آگے نہیں بڑھ پایا, کیوں وہ چیز رک گئی؟ کرپشن کو کرمنلائز کرنے کے لیے میں نے ایک بنوایا تھا پورا ڈاکیومنٹ, جو گورنمنٹ کو بھیجا تھا. وہ گورنمنٹ نے آئی پی سی کو بھیجا تھا کہ امپلیمنٹ کیا جائے. اس پر اقبال صاحب پھر آ گئے تھے, انہوں نے سری لنکا کا ماڈل دیکھا اور ہمارا دیکھا اور کہا کہ نہیں آپ کچھ وہ کریں. وہ چھوٹی موٹی باتیں تھیں, مگر وہ یہ چاہتے تھے کہ پینلٹیز کچھ زیادہ ہی ہونی چاہیے. وہ بھی ہم راضی تھے, مگر وہ معاملہ آئی پی سی میں پڑا رہا. کیوں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ آئی پی سی اس کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور آئی پی سی میں نے اس کو پارلیمنٹ کے سامنے, نیشنل اسمبلی کے سامنے کیوں نہیں لے گئے کہ وہ ہمارے قانون میں اس کو شامل کیا جائے. کرپشن کرکٹ میں بالکل کرمنل افینس ہونا چاہیے, اور جو انوالوڈ ہیں کرپشن میں, اس میں صرف کھلاڑی نہیں ہوتے, بکیز ہوتے ہیں, فکسرز ہوتے ہیں, ان سب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. آپ کے دور میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جو کرکٹنگ فیصلے ہیں بڑے وہ وزیر اعظم عمران خان کرتے ہیں اس وقت کے, اور سرفراز احمد کو جو کیپٹنسی سے ہٹایا گیا وہ بھی عمران خان نے آپ سے کہا تھا کہ ایسا کرو. کیا یہ درست ہے؟ عمران نے ایک دفعہ دخل نہیں کیا تھا کرکٹ کے چلانے میں. یہ سارے میرٹس پہ لی گئی تھی, آپ دیکھ لیں. اور سرفراز کا بہت کنٹریبیوشن تھا پاکستان کرکٹ میں, مگر وہ ٹائم آ رہا تھا کہ جہاں اس کی اپنی جگہ ٹیم میں بھی درخت اب وہ انڈر تھریٹ تھی. آپ دیکھ لیں ان کی جگہ کون آیا, رضوان آئے. اس کی پرفارمنس دیکھ لیں ایز این آل راؤنڈر, سپر بیٹسمین, سپر وکٹ کیپر. کپتانی کے لیے ہمیں آگے دیکھنا تھا. انٹرم میں ہم نے اظہر کو اپوائنٹ کیا تھا, مگر میرا شروع سے مقصد تھا کہ بابر کو کیا جائے. اور صرف میں تھوڑا سا چاہتا تھا کہ بابر کو ایکسپیرئنس ملے, باہر ذرا ٹور زیادہ کرے, کہ وہ سوچنا شروع کرے. سو بابر سے میری کافی عرصے پہلے بات ہو چکی ہوئی تھی. آخر میں مانی صاحب یہ بتا دیں کہ بڑا چرچا ہوا تھا آپ کے دور میں 200 ملین کی کوئی میڈیا رائٹس ڈیل ہوئی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں, اس کی کوئی تقریب بھی ہوئی تھی جس میں پی ایم خود بھی موجود تھے. کیا ہوا اس کا؟ اسی کی میں بات کر رہا ہوں کہ 99.9% اس کا کام میں چھوڑ کے گیا تھا. صرف ایک چھوٹا سا قدم رہ گیا تھا, وہ بورڈ کو کرنا چاہیے تھا, کیوں نہیں کیا مجھے نہیں پتا. بہت شکریہ احسان وانی صاحب. جی ویلکم آلویز سلیم صاحب. احسان وانی کی گفتگو آپ نے سنی, اور بڑی حیران کن بات انہوں نے کہی کہ جو ڈومیسٹک سسٹم چینج ہوا تھا اس میں ان کا فیصلہ تھا یہ, اور سب جانتے ہیں کہ ظاہر عمران خان صاحب نے ایسا کہا ہوگا ان کو کرنے کا. ساتھ میں انہوں نے جو کرکٹنگ معاملات ہیں ان میں عمران خان کا عمل و دخل نہ ہونے کی بھی بات کی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ وزیر اعظم کا عمل و دخل ختم ہو جائے, 2 بندے نامنیٹ کرنے کے لیے, 2 جو بی او جی کے لیے ان میں سے کوئی ایک ہی جو ہے بعد میں چیئرمین بنتا تھا, لیکن ایسا ہو نہیں سکا. پھر انشاءاللہ کسی اور گیسٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.